अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, हालिया बारिशों के बायस अंदरून सिंध में कई बच्चे वाटर बॉर्न डिजीज़ का शिकार है, बल्कि ना सिर्फ पानी में पैदा होने वाली बीमारियां, मॉस्किटो बाइट और स्किन डिजीज़ की बीमारियां भी तेज़ी से फैल रही हैं। कराची समेत कई छोटे बड़े शहरों में डेंगू भी सर उठाने लगा। इकरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और बानी हुनैन लखानी साहब डेंगू के मर्ज से इंतकाल कर गए। नाज़रीन, अगर डेंगू का ट्रीटमेंट बर वक्त ना किया जाए तो जो नताइज हैं वो खौफनाक भी हो सकते हैं। इसके बरहक्स दूसरी जानिब हम बात करेंगे इंटीरियर सिंध में जो कैंपिंग की जा रही है, वहाँ पे मुतासरीन की क्या हालत है, वहाँ पे बच्चों की क्या हालत है, अद्वियात उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं, तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। साथ ही आपके लाइव कॉल लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है PPS सिंध से डॉक्टर वसीम जमालवी साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम आपके वक्त का। बताइएगा, वाटर बॉर्न डिजीज़ है क्या और अब तक इंटीरियर सिंध में कितने बच्चे इससे मुतासर हो चुके हैं? बहुत शुक्रिया खतीजा कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने प्रोग्राम किया। आपका पिछला प्रोग्राम भी मैंने सुना था, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था इस मामले में। देखिए फ्लड तो आ गया हमारे यहाँ, ये तो है कि अब बहुत ज़्यादा आया है और उसने काफ़ी आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को और बड़े बड़े सूबों को और डिफरेंट शहरों को जो है इफ़ेक्ट किया है। जी हम अपने सूबे की अगर बात करें सिंध की, तो हमारा आलमोस्ट जो ऊपर का एरिया है सिंध का, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब है इस वक्त। जी पानी जो बारिशों से जो इतनी लंबे अरसे बारिश हुई है उसका पानी खड़ा हुआ और ऊपर से पीछे जो फ्लड आया उसने उस पर मज़ीद और ज़्यादा मसले पैदा कर दिए हैं। जी अब इसमें जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जो आपने कहा कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, तो वाटर बॉर्न डिजीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो साफ़ पीने का पानी। साफ़ पीने का पानी अगर उन लोगों को मिलता है जी तो ये बीमारी इतना सर नहीं उठाती है, वरना ये बीमारी काफ़ी सर उठाती है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायरिया। डायरिया। लूज़ मोशन, डायरिया, डायसेंट्री, ये वो बीमारी है जो कि मैदे से शुरू होती है और पूरे आंतों को डिस्टर्ब करती है। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो मसला डेवलप होता है वो होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का, यानी पानी की कमी, नमकियात की कमी, नमकियात का डिस्टर्ब होना, और उसकी वजह से बच्चों को जो है मज़ीद उसको और डिटोरिएट करना और ख़तरनाक हद की सिचुएशन तक ले जाना। जी अब किसी बच्चे को डायरिया होता है, एक तो डायरिया हमारे यहाँ जो डेवलपिंग कंट्री है, जो WHO का जो डेटा है वो ये कहता है कि पाकिस्तान, ऑल डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अगर हम फ्लड से हट के भी देखें जी तो इसमें जो बीमारी ये है, ये तकरीबन बच्चों में दूसरी बड़ी बीमारी है जो कि उनको अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी बड़ी बीमारी, और इसका जो मेन रीज़न है डॉक्टर वसीम, जो मैं समझ सकती हूँ, और वो पीने का साफ़ पानी में पीने का साफ़ पानी सबसे इम्पॉर्टेंट, पीने का साफ़ पानी, सफाई है। और इस पे अगर हम मज़ीद देखें तो ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, उनको ये बीमारी और मज़ीद डिटोरिएट करती है और मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसा बच्चा जो कि पहले से ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है और उसको अगर ये बीमारी लग जाए और उसमें नमकियात की और पानी की कमी हो, तो उसमें ये मसले और सर उठाते हैं। ये तो हो गया इस बीमारी का लगना। अब इस बीमारी के हवाले से ये कि अब कितने % बच्चे डेवलप हो चुके हैं, तो आलमोस्ट बहुत बच्चे इसमें हैं। एग्जैक्ट फिगर इसकी नहीं डेवलप हो सकी है अभी तक, इस पर काम चल रहा है, इसलिए कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इस वक्त जितनी भी NGOs, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत काम कर रही है इसमें, और वो ये चीज़ देख रही है कि इस वक्त हमारा काम जो है उसको डेवलप करना से ज़्यादा, जो डेटा डेवलप करने से ज़्यादा हमें उनको ट्रीट करना है। वो भी डेवलप हो रहा है, डेटा भी डेवलप हो रहा है और डेटा भी चल रहा है। पिछले ही प्रोग्राम जो आपने किया था उसमें आप साथ जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने पूरा एक कमांड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसमें कि सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब ये देखना होता है इसमें कि हमारे बच्चे जो कि जिनको कि ये बीमारी, इसकी 3 कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो किस कैटेगरी में आते हैं और उनको उस हिसाब से किस तरह से मैनेज किया जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि हल्की फुल्की दवाइयाँ या सिर्फ ORS का पानी भी दे दिया जाए तो वो इस मसले से निकल जाते हैं। डॉक्टर वसीम, मैं यहाँ पे आपसे एक मज़ीद बात भी करना चाहूँगी, वो ये कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप किन इलाकों में आपने इंटीरियर सिंध में कैंपेन की, और जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि डेटा तो मौजूद नहीं है, क्योंकि एक अनडेवलप सी सिचुएशन हो चुकी है, तो हम बच्चों को लेकिन हम वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि वहाँ पे सिर्फ बच्चों को ही मुश्किलात का सामना है, या जो थोड़े अडल्ट हैं, यानी कि बच्चों से थोड़े बड़े हैं जिनकी उम्र 13 साल है, 14 साल या 18 साल के लगभग है, तो क्या वो भी इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं? और एक प्रॉपर आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? इनिशियली आपने ज़ाहिर जब वहाँ पे कैंप्स लगाए होंगे तो वो आपके पास आए होंगे, तो आपने उनका नाम, एज, डेटा लिखने के बाद फिर आपने उनको मेडिसिन प्रोवाइड की। क्या कहीं पे आपको ऐसा लगा कि अद्वियात की कमी है या हमारे पास कुछ ऐसी मेडिकल चीज़ों की कमी है जो प्रोवाइड नहीं की गई हो? नहीं, देखें, इस सवाल के 2-3 हिस्से हैं।
ایک تو یہ کہ جو ہم سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن سندھ جی ہماری جو ہے 6 برانچ ہیں، جس میں کہ میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ اور حیدرآباد یہ شامل ہے. جی اور اس میں جو ہے ہمارے جو جتنے بھی پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کے ممبران ہیں جن کا کہ ان علاقوں سے تعلق ہے وہ ہمارے ٹچ میں ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اپنے علاقے کی سچویشن ہمیں بھیجتے ہیں، اور جس علاقے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کیمپنگ کی ضرورت ہے وہاں ہم کیمپ کے لیے یا تو ہم خود جاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ہم یا ہماری ٹیم کے ممبران خود گئے ہیں پرسنلی یہاں کراچی سے، اور کہیں پہ ہم نے جہاں پہ جس طرح کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم نے ان طرح کی چیزیں ان کو پرووائڈ بھی کی ہیں. ٹھیک ہے. مینلی ہمارا جو اب فوکس ہے، ضرورت کو اگر ہم تھوڑا الیبوریٹ کریں ڈاکٹر وسیم، تو ضرورت سے متعلق ادویات کی بات ہم کر رہے نہیں ہیں. دیکھیں ضرورت تو ہر چیز کی ہے وہاں بالکل. پہ، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو ماسکیٹو نیٹ، ان کے لیے کیمپ، ان کے لیے جو ہے رہائش کے لیے جو کیمپ لگایا جائے وہ، ان کے لیے غذا کے استعمال، غذا کی چیزیں، چاہے وہ آپ ریڈی میڈ چیزیں دیں غذا کی، یا آپ ان کو غذائی اجناس ایسی دیں جن کو کہ وہ بنا کے استعمال کر سکیں، اور اس کے بعد پھر دوائیاں ہیں. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جی تو ہم نے زیادہ تر ہم نے ہر چیز پہ کام کیا ہے، ہر علاقے کے حوالے سے جو ہمارے ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ آئی ہے. کہیں پہ ہم نے جو ہے کیمپنگ کے حوالے سے جو ہم نے کیا ہے اس میں ہم نے واٹر کولرز بھی پرووائڈ کیے ہیں، ہم نے ماسکیٹو نیٹس بھی پرووائڈ کیے ہیں، ہم نے غذائی اجناس جتنے ہو سکتی ہیں جو کہ ہم نے راشن کی صورت میں بھی دیا ہے، ہم نے ریڈی میڈ جو ہے ملک جو ہوتے ہیں ہمارے جو ٹیٹرا پیک ملکس ہوتے ہیں وہ دیے ہیں، بسکٹس ہیں، اور بھی دوسری چیزیں ہیں جو غذا کے لیے جو کہ امیڈیٹلی استعمال کی جا سکتی ہیں بچوں میں خاص طور پہ، یا جیسے آپ نے بات کی کہ 15-18 سال تک کے بچے جو ٹین ایجرز میں آ جاتے ہیں ہمارے، ہم نے ان کے لیے وہ بھی دیا ہے. اور مین فوکس ہم نے جو ہے ان علاقوں میں دوائیوں پہ کیا ہے کہ جو دوائیاں وہاں پہ جو یوزولی جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں وہ ہم نے وہاں پرووائڈ کی ہیں، اور ہمارے ڈاکٹرز مستقل وہاں ڈفرینٹ کیمپس کر رہے ہیں. اچھا، وہاں پہ فیمیل ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی ڈاکٹر وسیم، تو کیا فیمیل ڈاکٹرز بھی وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے فیمیل ڈاکٹرز کے حوالے سے جو ہے ہماری جو ٹیم ہے، جو ہماری وہاں پہ موجودہ ٹیم ہے جو کہ اس علاقے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اگر ہماری پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کی کوئی ایسی ممبر ہے جو کہ پی پی اے کی ممبر ہے تو وہ بھی ہمارے کیمپس میں شامل ہے. یہاں سے لاسٹ ویک بھی ہماری ایک ٹیم گئی تھی جس میں کہ لیڈی ڈاکٹرز بھی شامل تھیں جنہوں نے کہ خواتین کے حوالے سے وہاں پہ وہ کیمپنگ کی تھی اور خواتین کو بھی دیکھا تھا. لیکن خواتین کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ گائنی آپس کا سلسلہ ہوتا ہے، یا پھر وہ خواتین ظاہر سی بات ہے، وہ پتہ ہے کہ وہ پھر مردوں کو دکھانے میں پرابلم کرتی ہیں تھوڑا سا. کیونکہ انٹیریئر سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سینیریو ایسا بنا ہوا ہے کہ انہیں فیمیل ڈاکٹر کی ہی نیڈ پڑتی ہے زیادہ تر. دیکھیں زیادہ تر تو کیمپ میں یوزولی جو کہ اس طرح سے دور سے جانے میں زیادہ تو میل ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے فیمیل ڈاکٹرز بھی وہاں بھیجی ہیں، اور وہاں کے جو لوکل فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ کیمپس میں شامل تھیں، اور انہوں نے وہاں سے ہمارے ساتھ جتنا بھی ہمیں ان سے ضرورت تھی اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. اور وہ چیز جو وہاں پہ جو دیکھنے کی چیزیں تھیں، جیسے کہ خواتین میں غذائی قلت ہے یا ان میں کوئی بیماری ہے، یہ واٹر بورن ڈیزیز ہے، فیور ہے، اس طرح کی تمام بیماری کے حوالے سے انہوں نے ان پیشنٹس کو ایگزامن کیا، اور ضرورت کی جو دوائیاں تھیں وہ سب موجودہ دوائیوں میں سے وہ دی گئیں. اچھا ڈاکٹر وسیم، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ اور آپ کی ٹیم خود بھی انٹیریئر سندھ وزٹ کرنے گئی تھی، تو جب آپ وہاں پہ موجود تھے تو کیا پانی وہاں پہ اب بھی موجود تھا؟ یعنی کہ جو بچے، جو خواتین، جو فیملیز جنہیں ہم متاثرین کہتے ہیں، وہ پانی میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں، گندے پانی میں رہ رہی ہیں، تو پھر اس سے تو یہ وبائی امراض بھی پھوٹ سکتے ہیں، اور پھر ایک آنے والے وقتوں میں یا کچھ مہینوں بعد، چند ہفتوں بعد، یہ جو بیماریاں ہیں، جو وائرسز ہیں، وہ پھر کراچی بھی آ سکتے ہیں. اور ہم ایسا سن بھی رہے ہیں جیسے کہ ڈینگی کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے وہ لوگ پانی میں تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا ہوا ہے، اور ان کو جو ہے آئی ڈی پیز کو انہوں نے ڈفرینٹ اسکولز میں، ہم جس ایک جگہ گئے تھے دادو میں، وہاں پہ ایک ٹیکنیکل اسکول جو ہے وہ پورا انہوں نے وہاں پہ جو ہے لیا ہوا تھا، اور اس میں جو تمام جو اسکولز کی کلاسز تھیں، باہر کا ایریا تھا، وہاں انہوں نے باقاعدہ کیمپ لگایا ہوا تھا، شامنے لگے ہوئے تھے، کیمپس تھے، اندر جو رومز تھے اس میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، وہاں فیملیز بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، وہاں کھانے پینے کا بھی ان کا انتظام ہو رہا تھا مستقل بنیادوں پہ. وہاں پہ جو اس علاقے کے ڈی ایچ او صاحب تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہاں پہ بلکہ جو اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہ اور انہوں نے آئی ڈی پیز کے لیے کیمپ لگایا ہوا تھا، وہاں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو دیکھیں کام تو پورا چل رہا ہے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ دیکھیں اچانک اتنا بڑا فلڈ آ جانا اور اتنے پورے ایریے کو ڈسٹرب کر دینا، تو اس میں ظاہر سی مسائل تو ڈیولپ ہوتے ہیں. لیکن ایم یہ ہوتا ہے کہ جو اس مسئلے کو جلدی پک کیا جائے اور جتنا جلدی اس مسئلے کو حل کیا جائے، تو وہ اس سلسلے کے حوالے سے جو دیکھیں کہیں پہ بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، یہ ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر ہے. جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو پھر 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ریسکیو کیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے اور ریہیبلیٹیٹ کیا جائے.
ریسکیو کا عمل تو ہو چکا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ان علاقوں میں تھے ان کو جو ہے خوش جگہ پہ، چاہے وہ ان کا اپنا گاؤں ہے، ان کا اپنا شہر ہے، یا وہاں پہ قریب قریب جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کا کر کے ان کو وہاں پہ سیٹل تو کر دیا گیا ہے جی، کہ وہاں وہ موجود ہیں. سخت پانی میں نہیں ہے موجود، ایسا نہیں ہے کہ وہ لیکن پانی پانی ان کے علاقے میں ابھی موجود تو ہے. پانی ہے، بالکل ہے، آؤٹ نو آف ڈاؤٹ. دا باکس ایک الگ ہی ٹاپک ہے. ہاں بالکل پانی ہے، بالکل انہوں نے اچھا خاصا ایریا ڈسٹرب کیا ہوا. روڈ کلیئر ہے، روڈ سے آپ جائیں تو روڈ تو آپ کو مل جائے گا کہ جانے کا راستہ تو ہے، لیکن دائیں اور بائیں اگر آپ روڈ کے دیکھیں تو ایک ندی اور ایک سمندر کا سما نظر آ رہا ہوتا ہے جو دور تک صرف پانی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس نے ایریا تو پورا ڈسٹرب کیا ہوا ہے. لیکن جہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو خشک علاقوں میں لوگوں کو لے گئے ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگوں کی کیمپنگ کی ہوئی ہے. اب وہاں پہ جو اس وقت جو عمل چل رہا ہے وہ ریلیف کا چل رہا ہے. ریلیف کے عمل میں جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان کو رہائش کا انتظام، ان کو غذائی اجناس، ان کی روزمرہ کے جو ہے، اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو بیماریاں پہلے سے موجود تھیں وہ، یا جو بیماریاں ابھی ہوتی جا رہی ہیں وہ، یا جو جیسا آپ نے بتایا کہ وبائی امراض کے حوالے سے اس میں کچھ چیزیں جس کو کہ ہم ابھی اتنا زیادہ ہم وبائی امراض کا نام تو نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ کچھ بیماریاں بہت تیزی سے سر اٹھا رہی ہیں، جس میں سے کہ ایک واٹر بورن ڈیزیز ہے، دوسرا جو ماسکیٹو سے جو ڈیزیز ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. اسکن ڈیزیز کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، سیلاب زدگان کی صحت کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، ساتھ ہی آپ کے لائیو کالز بھی لیں گے. شارٹ کمرشل بریک، اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیلاب زدگان کی صحت کے حوالے سے جو کیمپنگ کی جا رہی ہے انٹیریئر سندھ میں، وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور پی پی ایس سندھ کی جانب سے جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے مختلف اضلاع میں جو ہے وہ کیمپنگ کی جا رہی ہے جہاں پہ ادویات دی جا رہی ہے. ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہے. جو ڈاکٹرز وہاں پہ تھے وہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں بھی موجود ہے، تو ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر وسیم، بتائیے گا وہاں پہ جب آپ نے وزٹ کیا تو کیا حالت آپ نے وہاں پہ دیکھی خواتین کی، بچوں کی، اور اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو آپ کے پاس لے کر آتی ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ فل فار آپ لوگ کیسے کرتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے ایکچولی ہماری جو وہاں پہ ٹیم ممبران آلریڈی موجود ہیں ڈفرینٹ علاقوں میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں، جی، تو وہ وہاں سے اپنے کسی بھی ایک علاقے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو وہ ڈیمارکیٹ کر کے پھر وہ ہمارے پاس ریکویسٹ بھیجتے ہیں. پھر اس حوالے سے ہم وہاں کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈفرینٹ کیٹیگری میں ہم آتے ہیں لے کے کہ غذائی اجناس ہیں، دوائیاں ہیں، اور اس کے بعد پینے کا پانی ہے، ماسکیٹو نیٹ ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہماری کیپیبلٹی میں آتا ہے جتنا کہ ہم جتنا بھی ہوتا ہے وہ ہم وہاں پہ یہ خود لے کے جاتے ہیں یا ہم ان ڈاکٹرز کے حوالے کرتے ہیں. اس میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہاں پہ اب آتا ہے، جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے وہاں پہ وہ اس چیز کو پھر اس حوالے سے اس کو طریقے سے دیکھ کے یوٹیلائز کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک ماں آتی ہے اپنے بچے کو لے کے، تو پہلے ہمارے جو ہے ان کا جو ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے جتنا کہ ہم لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ ہمارے پاس اس طرح سے آیا ہے. اس کے پھر ہم اس کو ایگزامن کرتا ہے ہمارا ڈاکٹر کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس پوزیشن میں ہے. عموماً جو چیز ہم نے وہاں پہ دیکھی ہے وہ سب سے زیادہ ہم نے غذائی قلت کا دیکھا ہے کہ جس میں کہ ان کو یہ چیزیں جو دی جائیں. اب یہ غذائی قلت امیڈیٹلی یہ 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں یہ چیز نہیں ہوئی، وہ پرابلم پہلے سے تھوڑا بہت چل رہا تھا، لیکن اس نے اس کو اور ایگزیجریٹ کر کے مزید بڑھا دیا. تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنے جو ہیں کمیاں ہیں، یا اس میں کون سی ایسی بیماری ہے جس کو کہ امیڈیٹلی ایگزامن کر کے اس کے حوالے سے دوائی دی جائے. تو یہ چیز کر کے اس کو اس حوالے سے دوائی دی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں جو ریگولر فالو اپ ہوتا ہے، پھر جو نیئر بائی جو سول ہاسپٹل ہے یا ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ان کو فالو اپ کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ آئیے. اور اچھا، کوئی ایسی سچویشن بھی نظر آئی ڈاکٹر وسیم آپ کو وہاں پہ کہ بچے کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے اور انہیں اب ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، کہ ایسی بھی کوئی سچویشن آئی؟ جی بالکل، ہمارے پاس جو ڈفرینٹ جگہوں سے ریکویسٹ تھی تو اس میں جو ہے یہ تھا کہ جو واٹر بورن ڈیزیز ہے اس میں بعض جگہوں پہ پانی کی شدید قلت ہوئی ہے، اور پانی کی شدید قلت کی وجہ سے وہاں پہ ڈرپس کی اور کینولاز کی ضرورت پڑی ہے. لیکن یہ چیز وہاں پہ اویلیبل ہے،
ٹھیک ہے نا، اویلیبل ہے، لوگ بھی ہیں، لیکن اور ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، اسٹاف بھی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اچانک اتنے زیادہ مریض آ گئے ہیں کہ اگر جہاں پہ اگر لوڈ عام دنوں میں اگر فرض کریں ہم 200 پیشنٹ دیکھتے ہیں ایک ہاسپٹل میں کسی علاقے میں، وہاں اچانک اگر آپ کے پاس 500 اور 1000 پیشنٹ آ جائیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ہر چیز شارٹ ہو جائے گی اور آپ کو ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ چیز بھی وہاں دیکھی گئی ہے کہ چونکہ دیکھیں جو دور دور گاؤں کے ایریے کے لوگ تھے وہ بھی اب ایسی جگہوں پہ آ گئے جو خشکی میں موجود ہے، تو اب ان کے بچے اس وجہ سے بیمار تو ہوں گے. ایک تو یہ وجہ شامل ہے، دوسرا یہ کہ کامن بیماری کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ تو ہاسپٹل کی طرف تو جائیں گے وہ اس لیے کہ تو وہاں پہ اگر 200 کی کیپیسٹی ہے، 300 کی کیپیسٹی ہے اور وہاں پہ آپ 2000 پیشنٹ بیٹھ جائیں آ کے، تو پھر اس کو پھر ایگزامن کرنا، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا، ان کو پراپر دوائیاں دینا، ان کو پراپر ہینڈل کرنا، اس میں ڈیفیکلٹیز تو اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیٹا تو ہم اس طریقے سے پراپر ریشیو تو آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ جو کام ہے یہ اب جاری ہے، لیکن اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں، اگر ہم بات کریں کہ ایک آپ وہاں پہ گئے تو ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر 3 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ڈائریا سے متاثر ہے یا واٹر بورن ڈیزیز کا شکار ہے؟ دیکھیے یہ تو جو انٹرنیشنل ڈیٹا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر 5 میں سے ایک بچے کو یہ بیماری ہوتی ہے اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے، لیکن فلڈ کی سچویشن میں یہ بیماری مزید بڑھ گئی ہے. تو اب اس میں جو ہے یہ بیماری کے جب مزید بڑھی ہے تو واٹر بورن ڈیزیز جو ہے اس کا ریشو اور بڑھ گیا ہے اور بڑھ گیا. اب یہ اس کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر میں آتا ہے. تو اب جب یہ 3 کیٹیگری میں آتا ہے تو ہر بچے کی اپنی اپنی ایک طرح سے اس کی پریزنٹیشن ہے اور اس طرح سے دوائیوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اب کچھ بچے ایسے ہیں جو صرف مائلڈ کی ورائٹی میں آتے ہیں، ہم نے ان کو صرف ORS دے دینا ہے، اس کو بخار کا شربت دے دینا ہے، یا اس کو اگر کوئی ملٹی وائٹامن کی ڈیفیشنسی آتی ہے یا کوئی مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی آتی ہے تو ہم نے اس حوالے سے اس کو اس پہ ٹریٹ کر دینا ہے. اگر اس سے تھوڑی سی زیادہ جو ماڈریٹ کیٹیگری میں آتا ہے، واٹر بورن ڈیزیز اور ڈائریا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، تو اس میں جو ہے پھر ہم ان کو جو ہے ORS کی مزید مقدار کو ہم بیٹھ کے پہلے اپنے پاس جو ہے وہاں پہ ڈیہائیڈریٹ کرتے ہیں. جب بچہ اس پہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو یہ دیکھیں. اسکن ڈیزیز کے بارے میں بھی بتائیے گا ڈاکٹر وسیم، کی ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بچوں میں اسکن ڈیزیز بھی پائی جا رہی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں دوسرا پرابلم جو آ رہا ہے نا اس بیماری کے بعد، وہ تو جو جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ جی ماسکیٹو بائٹ سے بھی ایک آ رہا ہے. اسکن ڈیزیز ایسی بیماری ہے جو کہ پرابلم کریٹ تو کرتی ہے بچے میں، یعنی اس کے اندر ایسا مسئلہ تو ڈیولپ ہوتا ہے کہ خارش ہے، زخم میں دانے ہیں یا کوئی اور ریش پڑ گیا ہے، لیکن وہ لائف تھریٹننگ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں اور لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور اس طرح سے یہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اگر چونکہ وہاں پہ اب ایک جگہ پہ رش لگ گیا ہے، بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ آ گئے ڈفرینٹ جگہوں سے بہت، اور وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں کہ ہم تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا 2-3 سال پہلے جب ہمارا کورونا تھا کہ ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے، تو وہ ڈسٹینس کا تو وہاں پہ کوئی وہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اتنا رش ہے کہ آپ ڈسٹینس تو آپ کر ہی نہیں سکتے. ایک کے بعد جو ہے وہ ایک سے ٹچ، جی بالکل، جب وہ ٹچ کرتا ہے تو وہ ایک سے دوسرے میں بھی لگتا چلا جاتا ہے. تو اسکن ڈیزیز بھی وہاں پہ بہت کامن ہوئی ہے اور وہاں پہ اسکن ڈیزیز کے حوالے سے میجر مسئلہ کیا بتایا گیا ہے ڈاکٹر وسیم کہ اسکن ڈیزیز انیشلی طور پہ ہو کیوں رہی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ گندگی ہے یا گندا پانی ہے، فلڈس کی وجوہات ہے، یا وہاں پہ فلڈ سے پہلے بھی ایسے کیسز ہوتے رہتے تھے؟ دیکھیے اسکن ڈیزیزز تو وہاں پہ ہیں، تھوڑی بہت ہیں. دیکھیے یہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، تھوڑی بہت ریش یا بیماری یا کھال کی بیماری یا کھال پہ دانا نکلنا، اس طرح کی بیماری تو موجود ہوتی ہے، لیکن یہ تیزی سے اس وقت پھیلتی ہے جبکہ ایک دوسرے سے ٹچ ہونا، دوسرے سے قریب رہنا، چپک کے رہنا، اس میں یہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو جب یہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ تیزی سے پھیل جاتی ہے. تو اب یہ اس میں تعلق فلڈ سے یہ ہوا ہے کہ جن لوگ ایک جگہ آ گئے ہیں، اب وہ جب ایک جگہ کنفائنڈ ہو گئے بہت سارے لوگ، اب جیسے ایک ہم جس ہال میں ہم بیٹھے ہوئے اس میں اگر اب 10 لوگ رہیں اور اس میں 200 لوگ رہیں، تو اب جب یہ ریشیو 200 کا ہو جائے گا تو ڈیفینیٹ ہے کہ ایک سے دوسرے میں بیماری کس طرح کی بیماری ہے ڈاکٹر وسیم؟ کیا کوئی ریشز ہے یا کوئی دانے ہیں؟ یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ایکچولی. یہ صرف خارج سے لے کے اس میں پس والے دانے بھی ہوتے ہیں، اس میں دھبے والے دانے بھی ہوتے ہیں، اس میں ایک امپیٹائگو کہلاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس میں اسکیبیز ایک بیماری ہے جو صرف خارج کی ہوتی ہے، اس میں دھبے نشان ہوتا ہے جسم پورے جسم میں، اور یہ اسکیبیز ایسی بیماری ہوتی ہے جو فومائٹس میں رہتی ہے، یعنی اس کے کپڑے میں، بستر پہ. اب اگر کوئی بچہ ہے اس کو اگر یہ ہے تو اس کی فیملی کو بھی ہو جائے گا یا اس بچے کو کسی فیملی کے ممبر سے لگے گا. اب جب اس کو یہ لگا ہوا ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرٹیکولرلی بچوں کو ہی ہو رہا ہے، اس سے جو ہے وہ بڑے
भी मुतासर है, माँ भी मुतासर है, या कोई एजेड है तो वो भी मुतासर है? जी, ये स्किन बीमारी जो है ना, ये यूजुअली जनरल पॉपुलेशन की होती है, बड़ों में होती है, बड़े आदमी से होती है, और बड़े से फिर वो घर में आती है, और घर में आने के बाद फिर वो बच्चे को लगती है। लेकिन अगर यही इन्फेक्टेड हो जाए और तो वो उसको मज़ीद ख़राब कर सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, डायरिया और मॉस्किटो बाइट की अगर हम बात करें तो डेंगू भी अब सर उठाने लगा है, समेत कई छोटे बड़े शहरों में डेंगू के केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पे भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डेंगू वायरस के हवाले से, और हमने आपको ये भी बताया था कि डेंगू का जो रेशियो है वो अब कराची समेत कई छोटे बड़े शहरों में बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वसीम, डेंगू के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। सबसे पहले भी हमने आपके साथ डेंगू के हवाले से कई प्रोग्राम भी किए हैं, और लेकिन आज भी हम वही सवाल करेंगे कि इनिशियली तो आप इसके साइन एंड सिम्टम्स बताएँ, फिर उसके बाद हम इससे बचा कैसे जा सकते हैं, एहतियात क्या की जानी चाहिए? देखिए, डेंगू और मलेरिया ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। जी, ठीक है, तो पहले हम अलामात से पहले हम इसका बचाव कर लें कि हम मच्छर से बच जाएं। मच्छर से अब बचें। मच्छर की अफजाइश जो हो रही है वहाँ उनको रोका जाए। अब ये क्योंकि अगर हम फ्लडेड एरिया की बात करें तो वहाँ पानी खड़ा हुआ है, तो पानी अगर खड़ा हुआ है तो वहाँ तो इसको रोकना, अफजाइश को रोकना तो आलमोस्ट नामुमकिनात में से है, लेकिन जितना मैक्सिमम किया जा सके उनको करना चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 2 पे आप ऐसी जगह सोएं या रहें जहाँ पे कि आपके पास मॉस्किटो नेट हो या जाली लगी हुई हो, जिससे कि आप यानी किसी भी तरह से मच्छर के काटने से बच सकें। आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, आप मैक्सिमम जितना अपने जिस्म को एक्सपोज करना होता है तो वो उसको कम से कम करें, तो फिर उससे मच्छर के काटने के चांसेस कम है। जितना मच्छर कम काटेगा उतने चांसेस बीमारी के कम है। नंबर 1 बात तो ये। अच्छा, अब हर मच्छर के काटने से भी नहीं होता है, कुछ खास मच्छर हैं, और वो मच्छर जिन्होंने पहले उस बीमारी वाले आदमी को काटा हुआ हो, किसी भी बड़े को, बच्चे को, उससे उसके जरासीम इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये मच्छर इन्फेक्टेड है, अब ये जिसको काटेगा उसको बीमारी ट्रांसफ़र करता रहेगा। ठीक है ना, पहली बात तो ये हो गई। अब बीमारी ट्रांसफ़र होने के बाद अब होता ये है कि इसमें एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये नहीं कि अगर आज मुझे बुखार आता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे आज ये नहीं हुआ, नहीं, इससे 3 से 7 दिन पहले मच्छर ने काटा होता है, और उसके बाद फिर उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड गुजरता है। इंक्यूबेशन पीरियड गुजरने के बाद जब वो जरासीम जिस्म के अंदर इतनी पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो फिर वो अलामत पैदा करते हैं। सबसे पहले जो इसकी अलामत हैं वो है बुखार का आना, जिस्म का टूटना, जिस्म में बेतहाशा दर्द होना, चाहे सर का दर्द है चाहे जिस्म का दर्द है, जिस्म पे कुछ रैश का डेवलप होना। ये वो रैश नहीं जो कि उमन खाल पे होता है, वो रैश नहीं है। ये इसके चेहरे पे लाल हो जाता है, जिस्म लाल हो जाता है, हाथ पांव लाल हो जाते हैं, ये लाली के जिस्म पे लाली आ जाती है। फिर इसमें जो है अगर इसमें सीवरिटी हो तो फिर इसमें डायरिया भी लग सकता है, जो कि वाटर बॉर्न से रिलेटेड नहीं है, जो कि डेंगू से रिलेटेड है। ठीक है, वो भी हो सकता है। इसमें फिर इसका साइन एंड सिम्टम्स तो डायरिया वाले ही होते हैं, मिक्स और मैच हो रहा होता है। लेकिन चूंकि उसमें सिर्फ डायरिया वाले बच्चों में सिर्फ डायरिया हो रहा होता है, फीवर के इतने चांसेस नहीं होते हैं, जिससे लाल नहीं हो रहा होता है, तो क्लिनिकली थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हो जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डेंगू है, डेंगू का जो मेन हदफ होता है वो होता है प्लेटलेट्स पे। बिल्कुल, ये आप देखती हैं, तो प्लेटलेट को जब वो डिक्रीज करना शुरू करता है तो फिर वो कहाँ तक ले जाता है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, वो किसी लेवल पे भी ले जाता है। यानी वो अगर एक दिन फर्ज करें अगर 1.5 लाख है तो दूसरे दिन हो सकता है 20,000 हो जाए, उतना तेज़ी से भी नीचे गिर सकता है। ठीक है, अब प्लेटलेट का जो जिस्म में काम है वो ये है कि वो जिस्म में खून की जो रफ्तार है और खून के जो फ्लो है उसको नॉर्मल रखे, और खून इधर उधर से लीक ना करे, खून जिस्म से बाहर ना निकले, अपनी नालियों में, शरियानों में अपने नॉर्मल काम करता रहे। लेकिन अगर उसकी प्लेटलेट की मकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर ये खून पेशाब में भी आ सकता है, उसके वॉशरूम में भी आ सकता है, जिससे पे धब्बे भी पड़ सकते हैं। अच्छा, अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है डॉक्टर वसीम? जी बिल्कुल। देखें, ये किसी भी जगह से ब्लड आ रहा है, इवन जिस्म पे धब्बा भी पड़ रहा है,
ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی اس کا خون کا کہیں پہ بھی آ سکتا ہے, کسی بھی حصے سے آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹلیٹ کی مقدار اتنی کم ہو گئی ہے کہ اب وہ خود بخود باہر کی طرف نکل رہا ہے, خون کو نکل رہا ہے, اور پلیٹلیٹ اس کو روک نہیں پا رہا ہے. تو یہ وہ پوزیشن ہے جس پہ کہ ہاسپٹلائز ہونا, پھر اس کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کرنا, جس میں کہ پلیٹلیٹ کی ٹرانسفیوژن بھی شامل ہے, وہ کرنا. اور چونکہ دیکھیں یہ بھی ایک طرح, یہ بھی ڈینگی بھی جو ہے ایک وائرس والی بیماری ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں کسی اینٹی بائیوٹک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایون ہم نہیں دیتے ہیں جب تک کہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو یا کوئی اور سورس آف انفیکشن ہمیں نظر آ رہا ہو, تو اس سچویشن ہو جاتی ہے. ورنہ اس میں بھی وہی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمیں سمپٹومیٹک. اس میں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ چڑھتا اترتا رہتا ہے ڈاکٹر وسیم, یا ونس یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں تو آپ کے فیور میں بھی کچھ کمی آئی ہے؟ پلیٹلیٹس تو گر رہے ہیں, کمزور تو آپ ہو رہے ہیں, لیکن فیور بھی آپ اسی طرح کا ہے. فیور اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے دونوں سے. ضروری نہیں ہے کہ فیور ہو بچے کو اور اس کا پلیٹلیٹس ہاتھ گر رہا ہو, یا پلیٹلیٹ گر گیا تو فیور اتر جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دونوں کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. وہ فیور بھی چل رہا ہوتا ہے. ہم نے ایسے بھی بچے اور دوسرے بچے پیشنٹ دیکھے ہیں جس میں فیور بہت زیادہ ہے, ڈینگی بھی پازیٹیو ہے, لیکن پلیٹلیٹ اس کے نارمل رینج میں, پلیٹلیٹ نیچے نہیں گئے. ٹھیک ہے. ہم نے ایسے بھی پیشنٹ دیکھے ہیں جس میں فیور بہت زیادہ نہیں آیا, لیکن پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی ایک اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے کہ جی یہ اس طرح سے جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ دے گا. اس کی بہت ساری وے آف پریزنٹیشن ہے. ٹھیک. اس میں پھر ہیمریجک ڈینگی بھی ایک ہوتا ہے جس میں کہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے جسم سے خون آئے تو وہ پڑا, یہ پھر لائف تھریٹننگ کنڈیشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں بچے شوق میں بھی جا سکتے ہیں کہ پانی اتنا زیادہ ان کا نکل جاتا ہے کہ وہ شوق میں چلے جاتے ہیں. اس میں تھرڈ اسپیسنگ بھی ہوتی ہے کہ پانی جسم سے دوسرے حصوں میں چلا جاتا ہے, جسم کے اندر ہی, تو اس کے اندر پھر خشکی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر ہمیں بڑا آئی سی یو کیئر کی ضرورت آ جاتی ہے ایسی سچویشن میں. تو یہ وہ بیماری ہے جو کسی بھی رخ پہ مریض کو لے جاتی ہے. اور اس کو پھر اس کا علاج کیسے ممکن ہے ڈاکٹر وسیم؟ ہمارے پاس 40 سیکنڈ سے پلیز اس میں آپ. اچھا, تو ٹائم ہمارا کم رہ گیا تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ دیکھیں ڈینگی بالکل نارمل سے لے کے بہت سیریس کنڈیشن تک ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ڈینگی پازیٹیو آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کو یا اس بڑے آدمی کو ہاسپٹلائز کی بھی ضرورت ہو. وہ صرف بخار کی صورت میں پیناڈول, اور اس کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی. اگر اس کو بخار نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرے, صرف اپنے آپ کو سیف رکھے کہ جناب اس پہ, اس کے پلیٹلیٹ پہ اس کی نظر ہو کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹلیٹ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کا ڈیلی یا جب بھی 6 گھنٹے پہ یا جس رفتار سے بھی نیچے آ رہا ہے 48 گھنٹے پہ جب بھی آپ اس پہ نظر رکھیں. آپ اس کو اگر بخار آ رہا ہے تو بخار کا کوئی شربت یا گولی دے دیں, اور اس کی ڈائٹ کو کنٹرول کریں. پانی اینڈ فروٹ جوسز پہ آپ, جو فریش جوسز پہ, ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ اس پہ نظر رکھیں تو پھر یہ بیماری بہت آرام سے ختم بھی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. جی ناظرین, آپ نے جو ہے وہ ڈینگی کے حوالے سے بھی بات کی, ساتھ ہی ساتھ صحت جو ہے وہ ایک نعمت ہے اور سیلاب زدگان جو ہے وہ اس سے متاثر ہے, تو اپنی ادویات جو ہے انہیں ڈونیٹ ضرور کریں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ